Bismillahirrahmanirrahim. I am expecting all the students from the first floor and the students in the ground floor to please maintain discipline. First floor girls, please be seated. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Principal, respected teachers, dear students and esteemed guests. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a great honor and privilege to stand before you today as we gather to commemorate one of the most significant events in Islamic history, Mirajul Nabi, that is Sallallahu Alaihi Wasallam. This miraculous journey of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, is a source of profound lessons, inspiration and spiritual guidance for all humanity. This miraculous journey teaches us about the importance of faith, patience and the power answers that Allah subhanahu wa ta'ala is always near, listening to our prayers and guiding us on the straight path. As we gather here today, let us take this opportunity to reflect on the significance of this blessed event. Let us renew our commitment to the teachings of Islam and the Sunnah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I extend my heartfelt gratitude to our teachers and organizers for arranging this beautiful program. It is through such gatherings that we strengthen our faith and deepen our understanding of the life and the message of the greatest man to ever walk on this earth, that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this event, increase our knowledge and guide us all to emulate रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाते शरीफ पेश करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। पर कब्र का खौफ न रखना है दिल, कब्र का खौफ न रखना है दिल। वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते
Good afternoon, everyone. Respected dignitaries of the today's function, Janab Hazrat Maulana Jafar Pasha Sahab, a respected Islamic scholar and a guiding light for countless individuals, Dr. Tayyib Pasha Sahab, international famous Naat Khan, respected Badr bin Abdullah Sahab, Director of Hyderabad Mission School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is truly an honor to welcome you all to today's blessed gathering of Jasn Mirajun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. This program reminds us of the miraculous journey of our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, which holds immense significance in Islamic history. Today we are privileged to have with us Hazrat Maulana Jafar Pasha Sahab, a respected Islamic scholar and a guiding light for countless individuals. He is the successor of Hazrat Allama Aqil Husani Sahab, Rahmatullah Alayhi, one of the most prominent scholars of his time, known for his deep knowledge of Islam and remarkable contribution to spreading his teachings. Maulana Jafar Pasha Sahab has followed in his footsteps and continues to dedicate his life to spreading the message of Islam and guiding the community with his insightful words and wisdom. It is a wonderful opportunity for all of us to strengthen our bond with the teachings to the life of our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and to increase our love for him. I request all the attendees, especially the students and the teachers, to listen attentively to the enlightening words that will be shared today. May Allah subhanahu wa ta'ala make this gathering a source of blessing for us all and give us the ability to follow the beautiful path shown by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Jazakallah khair. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina shafina habibina wa ala Muhammad wa alihi wa sallim. میں سب سے پہلے محترم خلیل الرحمان صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے طلباء میں شعور کے لیے شب معراج کے تعلق سے بیان کے لیے حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب مدث اللہ کو یہاں پر مدعو کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ اس طرح کے جلسے ہر اسکول میں ہونا چاہیے. اب طلباء کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کروانا چاہیے. ایک اسکول کی ذمہ دار ان کی ذمہ داری ہے. میں خلیل الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے والد محترم مولانا اقبال الرحمان صاحب اس کے بانی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. چند شعر پہلے میں پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائے گا, اس کے بعد ایک مکمل نعت کی شعر. ہم تو خیر جیسے تھے پھول سا بنا ڈالا, ہم تو خیر جیسے تھے پھول سا بنا ڈالا, ہم تو خیر جیسے تھے, ہم تو خیر جیسے تھے پھول سا بنا ڈالا,
پتھر کو آئینہ بنا ڈالا ہم نے سے پتھر کو آئینہ بنا ڈالا ہم کو عشق احمد نے کیا سے کیا بنا ڈالا ہم کو عشق احمد نے. چند شعر سنیے. عشق سرکار میں عشق سرکار میں جو خود کو مٹا لیتے ہیں عشق سرکار میں جو خود کو مٹا لیتے ہیں عشق سرکار میں جو خود کو مٹا لیتے ہیں دو جہاں میں وہ مقام اپنا بنا لیتے ہیں دو جہاں میں وہ مقام اپنا بنا لیتے ہیں عشق سرکار میں. نام نامی شہ ابرار کا کیا لیتے ہیں نام نامی شہ ابرار کا کیا لیتے ہیں نام نامی شہ ابرار کا کیا لیتے ہیں ہم گنہگار نصیب اپنا جگا لیتے ہیں ہم گنہگار نصیب اپنا جگا لیتے ہیں. شعر سنیے گا. سب گنبد کی سب گنبد کی گھنی چھاؤں میں رہنے والے سب گنبد کی گھنی چھاؤں میں رہنے والے رہ کے طیبہ میں بھی جنت کا مزہ لیتے ہیں رہ کے طیبہ میں بھی جنت کا مزہ لیتے ہیں عشق سرکار میں. ڈگمگاتے ہیں جہاں میرے قدم مشکل میں ڈگمگاتے ہیں جہاں میرے قدم مشکل میں ڈگمگاتے ہیں جہاں میرے قدم مشکل میں میرے آقا مجھے گرنے سے بچا لیتے ہیں میرے آقا مجھے گرنے سے بچا لیتے ہیں میرے آقا مجھے گرنے سے بچا لیتے ہیں. سرفرازی انہیں ملتی ہے خدا سے طیب سرفرازی انہیں ملتی ہے خدا سے طیب ان کے نالین کو جو سر پہ اٹھا لیتے ہیں عشق سرکار میں. ایک نعت کے 3-4 شعر اس کے بعد جگہ لوگوں سماعت فرمائیں. کم والے آقا سے کم والے آقا سے رابطہ ضروری ہے کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے وقت کے اندھیروں میں ایک دیا ضروری ہے
اندھیروں میں ایک دیا ضروری ہے، ہر نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے، ہر نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے، نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے، آدمی کو جینے کا آسرا ضروری ہے، آدمی کو جینے کا آسرا ضروری ہے، ناتمام ہے کلمہ نام برمان کا، ناتمام ہے کلمہ نام برمان کا، ناتمام ہے کلمہ نام برمان کا، حق کے ساتھ آقا کا تذکرہ ضروری ہے، حق کے ساتھ آقا کا تذکرہ ضروری ہے۔ آخری شعر نعت شریف کا، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جانتے ہیں سب آقا کس کو کیا ضروری ہے، جانتے ہیں سب آقا کس کو کیا ضروری ہے، طیب ان کے جلووں کی بات آرزو کرنا، طیب ان کے جلووں کی بات آرزو کرنا، طیب ان کے جلووں کی بات آرزو کرنا، پہلے اپنی نظروں کا جائزہ ضروری ہے، پہلے اپنی نظروں کا جائزہ ضروری ہے، کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے۔ شکریہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ Now I would like to call Brother بات کرتا ہوں جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب کا، انٹرنیشنل نعت خواں، اور جناب بدر بن عبداللہ صاحب کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ایڈوائز آپ کو دے رہے تھے، جناب ادریس احمد شریف صاحب کا، جناب عبدالقادر صاحب کا، اور اسٹاف ممبر اور اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب کو ایک علم ہے کہ ایک معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی 26 رجب کی شام 27 اور 26 کے بیچ کی رات کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمانوں پر بلایا اور ایک نماز جیسی نعمت کا تحفہ عطا کیا۔
اس کی تفصیلات تو ماشاءاللہ آپ مولانا حضرت قبلہ سے مخاطب کرویں گے، مگر جس چیز کے لیے بھی ہمارے بدر بن عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، الحمدللہ ہمارے بچے 8, 9, 10 کے بچے 3 نماز یہاں پہ پڑھتے ہیں، سب ظہر کی نماز کو باجماعت مسجد جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے بچے جاتے ہیں، ایک ڈسپلین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں صاحب جعفر پاشا، مولانا جعفر پاشا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام مجھے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں پہ آئے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں جانیں کیا چیز ہے کہ بھئی آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ آج کل معاملہ بہت چینج ہو گیا ہے۔ پہلے تھے مولانا آخر صاحب ایک بہت ہی اچھی تفصیل سے معراج کے اوپر تقاریر ہوتے تھے، مگر آج کل واٹس ایپ اور موبائل کا اس قسم کا غلبہ ہو گیا ہے بچوں کے اوپر، دین سے دوری، اپنے کاموں سے دوری، اپنے پڑھنے سے دوری آ گئی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ صاحب اس کے اوپر بھی وہ تھوڑا سا توجہ ڈالے کہ آج کل جو موبائل کی ایک لت بچوں میں لگ جا رہی۔ پیرنٹس میٹنگ میں مجھے پیرنٹس سے بات کرنے کا اتفاق ہوا، 90% پیرنٹس پریشان ہیں اپنے بچوں کے یہ موبائل یوز کرنے سے، وہ لوگ کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں بچوں کو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے موبائل پر صرف کر رہے ہیں، یہ بہت خراب ہے۔ اپنے فیوچر کو دیکھیے، اگر کوئی چیز آپ کا فیوچر بدل سکتی ہے، آپ کا مستقبل بدل سکتی ہے، وہ تعلیم۔ یہ ٹائم ہے آپ تعلیم پہ توجہ دیں، اپنے پڑھنے پہ توجہ دیں، اپنے آگے بڑھنے کی طرف توجہ دیں، انشاءاللہ تعالی بہت نام کمائیں گے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے لوگ بلو ایوریج فیملی سے ہیں، مگر جو بچے ہمارے پاس یہاں پڑھ کے گئے، کئی بچے آ کے ملتے ہیں، آج بچے امریکہ میں ہیں، لندن میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ کیوں؟ تعلیم کی وجہ سے۔ اپنی محنت کرے، اپنے وقت پہ پڑھے، اپنا پاس کیے، اچھے سے اچھے مارکس لیے 10th کلاس میں، انٹرمیڈیٹ میں کریں، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے اور جا کے اپنے خاندان کا فیوچر بدل دیے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیسا چاہتے ہیں، کریے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، خدا حافظ۔ جعفر پاشا صاحب، جانشین حضرت علامہ عاقل صاحب, I would like to say few introduction words about Hazrat Jafar Pasha Sahab. He is the Amir-e-Millat of Islamia and Mutamin of Darul Ulum Hyderabad and Rukun of, that is, a member of Muslim Personal Law Board. Now I would like to call Hazrat Jafar Pasha Sahab to give us an inspirational speech. نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ تمام طلباء سے میری گزارش ہے کہ اگر ہم کو درود شریف یاد ہے تو پڑھ لیجیے۔ درود پاک کی برکت ایسی ہے کہ جیسے جیسے آپ درود شریف پڑھتے جاتے ہیں، آپ کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یاد ہے تو پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عزیز طلباء، میں جو عنوان آج آپ کے سامنے گفتگو میں رکھ رہا ہوں وہ ہے معراج، اور ایک ہے 2 سفر ہوئے ہیں اس میں، ایک ہے اسرا، ایک ہے معراج۔ یہ 2 سفر جو ہوئے ہیں یہ رات کے حصے میں ہوئے ہیں، اور یہ رات کے حصے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گاڈ نے یاد کیا، خدا نے ان کو یاد کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو ہم دنیا میں
جو ہمارے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے انعامات دیتے ہیں. جیسے آپ دنیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو سند کے لیے کرتے ہیں. دنیا میں تعلیم حاصل پڑھنے کے لیے اسکولوں میں آتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ میں دنیا کا بہت بڑا آدمی بنوں, انجینئر بنوں, ڈاکٹر بنوں, بڑا لوگوں میں فیمس ہو جاؤں, لوگ ہمارے کو پسند کریں. یہ ہماری ذہنیت رہتی ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ ہمارے پروردگار, ہمارے گاڈ نے یہ کہا کہ تمہارے کو تعلیم کے ساتھ میری اطاعت بھی ضرور کرنا ہے, میری بھی فرمانبرداری ضرور کرنا ہے, میرے ڈائریکشن کے مطابق تم کو چلنا ہے. اور یاد رکھو, جب ہم ڈائریکشن صحیح پکڑیں گے تو منزل تک جائیں گے. اگر ہم رستے میں ڈائریکشن بدلتے جائیں گے, آج کل گوگل میپ ہے نا, آپ میپ ہے نا, آپ نہ دیکھتے نا گوگل میپ, معلوم ہے سننے کو معلوم ہے گوگل میپ, آپ بھٹک کے وہاں سے کھول دیتے نہیں, کیا بولو تو بھائی کون سی گلی میں جانا ہے, شادی خانہ کہاں ہے. آج کل اپنے کو دو چیزیں یاد رہ رہے ہیں, شادی کھانے کے لیے کہاں جانا ہے, دعوت میں کہاں جانا ہے. اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کوئی علم حاصل کریں تو انشاءاللہ ایسے کئی دعوتیں اپن لوگوں کو دے سکتے. اپن اللہ کے لیے, اللہ کے سامنے اگر ہم اس کی عبادت کریں تو ہم بھی کئی دعوتیں ایسی کر سکتے ہیں. تو ہم یہ دنیا کی دعوتوں میں گوگل میپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ نقشہ ہمارے کو لے جاتا ہے, ڈائریکشن لے جاتا ہے, روڈ بتاتا ہے, گلیوں میں لے جاتا ہے, روڈوں پہ لے جاتا ہے, مگر کہیں نہ کہیں لے جا کے اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے. مگر یہ ہمیشہ گوگل میپ آپ کا صحیح دوست نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ آپ پرسوں لے کے 2 گاڑیاں اوپر سے نیچے گری, کیوں گر گئے؟ گوگل میپ بتایا یہ روڈ, وہ روڈ پہ وہ جا رہے ہیں اندھیرے میں, وہ برج ہی ٹوٹا ہوا تھا, وہاں سے روڈ ہی نہیں بنی تھی ابھی, اور گاڑی گری اور جتنے گاڑی میں تھے بیچارے دنیا سے چلے گئے. تو یہ گوگل میپ جو ہوتا ہے, یا یہ جو واٹس ایپ ہوتا ہے, یا جو اپنے یوٹیوب ہوتا ہے, یہ جو راستے بتاتے ہیں وہ صحیح راستے نہیں ہیں. صحیح راستے کون سے ہوتے ہیں معلوم؟ ٹیچر کے پاس آپ آ کے اگر کوشچن کریں تو ٹیچر آپ کو آنسر دیں گے نہیں دیں گے. اگر ٹیچرز کے سامنے آپ اپنی بات کہیں گے تو ٹیچرز آپ کو بات کو سمجھائیں گے کہ بھئی آپ کیا غلط بول رہے ہیں, کیا صحیح بول رہے ہیں. نہیں ٹیچر آپ کی ضرورت نہیں ہے, میں یوٹیوب پہ دیکھ لیتا ہوں. یوٹیوب پہ دیکھے تو پھر اپن کیا ہوتے ہیں, یوٹیوب ٹیچر بن جاتی ہے اور آپ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں, اور یوٹیوب ڈائریکشن الٹا دیتی ہے, آپ الٹا رستے پہ چلے آتے. اس لیے آپ کو سب سے پہلے یہ بات طے کرنا ہے کہ ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے تو ہم کو آئیڈیل سامنے رکھنا ہے. ہمارا ایک آئیڈیل ہونا, ہمارے کو ایک راستہ بتانے والا ہونا. آج مجھے خوشی ہوتی ہے یہ مدرسے کو دیکھ کر, یہ اسکول کو دیکھ کر. ابھی ہمارے محترم نے تقریر میں بہت اچھی بات کہی کہ دنیا میں دنیا داری کے واسطے تو سب جنے کام کر لیتے ہیں, دینداری کے واسطے بھی کام کرنا کمال ہے آج. اور میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے خلیل صاحب کو اور ان کے صاحبزادوں کو کہ ماشاءاللہ یہ دین کے میدان میں بھی وہی رفتار سے جا رہے ہیں, دنیا کی تعلیم بھی بچوں کو دلا رہے ہیں, دین کی تعلیم بھی دلا رہے ہیں. یہ راستہ ایک ہی ہے, ہم لوگ الگ الگ ڈائریکشن بدل دی. یہ دین کی تعلیم ہے, یہ دنیا کی تعلیم ہے. کیوں؟ اب دنیا کی تعلیم جو ہو رہی ہے وہ آپ کو دنیا میں آپ کی ترقی کے راز بتا رہی ہے. دین کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ دین کی تعلیم میں آپ کو آخرت کی منزلیں بتائی جاتی ہیں, مگر دنیا کے اندر بھی جینے کا اس میں طریقہ بتایا گیا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم میں کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, دینی تعلیم میں بھی صحیح راستہ بتایا جاتا ہے, اور وہ راستہ بتایا جاتا کون سا ہے جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے. اور یاد رکھیے یہ معراج کا پروگرام کیوں رکھا گیا ہے؟
آپ کو یہ معلوم ہونے کے بعد سے کہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ اردو میں ہم اس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں۔ انگلش میں جیسے آپ کے مہینے ہیں نا 12 جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اپنے یاد کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے عربی میں بھی ہمارے بھی یہ مہینے ہیں، رجب، شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، یہ ہمارے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان مہینوں میں ہمارے بزرگوں کی یاد رہتی ہے، یاد تازہ کی جاتی ہے۔ تو آپ کو بہت بتاؤں کہ یہ معراج کا جلسہ رکھنے کی غرض و غایت یہ ہے، آپ کو پہلے یہ مبارک مہینے کا آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ مبارک مہینہ ہے۔ کیوں مبارک مہینہ ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم رمضان کی تیاری کرنا ہے تو رجب سے کرو۔ رجب میں اور شعبان میں برکت کی دعا کی ہے۔ کیوں؟ برکت سے اللہ عمر بڑھائے گا، اور عمر بڑھائے گا تو ہم رمضان تک جائیں گے۔ اگر برکت نہیں ہوگی اور ہمارے اندر اللہ میاں ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں عطا فرمائے گا تو ہم رمضان تک جانے کے بھی امکانات نہیں رہتے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت برکتوں کا ہے، اس لیے ہمارے لوگوں نے کیا کہا معلوم؟ یہ مہینہ کیا ہے معلوم؟ یہ ایڈمیشن کا مہینہ ہے۔ آج اسکول میں ایڈمیشن لے رہے سمجھا، یہ رجب کا مہینہ ایڈمیشن کا ہے، شعبان کا مہینہ پڑھنے کا ہے، اور آپ جتنا پڑھیں گے جتنا اس میں اچھا پڑھیں گے، رمضان میں اس کا امتحان لینے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں آپ اس کا امتحان لیں گے، اور رمضان میں کیا امتحان ہوگا؟ اللہ فرمائے گا میرے لیے بھوکے رہو، رہنا پڑے گا۔ اللہ میاں فرمائے گا میرے لیے تراویح پڑھو، پڑھنا پڑے گا۔ اللہ میاں فرمائے گا کہ اگر تم کو سرگ پسند ہے، جنت پسند ہے تو تم جنت کے کام کرو، وہ کرنا پڑے گا۔ نرک پسند ہے تو نرک کے کام تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پسند ہے تو رکھے، نہیں ہے تو بھی اپنے کو نرک میں لے جانے کے بہت رستے ہیں۔ یہ موبائل آپ کو سرگ میں نہیں لے جاتا، یاد رکھو، جنت میں نہیں لے جاتا، یہ لے کے جاتا ہے جہنم میں، نرک میں لے کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں سب ڈائریکشن بتانے والے بہت کم لوگ ہیں جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، سائنس کی ٹیچر ہے یا اردو کی ٹیچر ہے، اردو کی ٹیچر سے جا کے آپ اردو کا سوال کریں گے تو اردو کی ٹیچر ہی اردو کا جواب دے گی، دیکھیے آپ اسی طریقے سے انگلش کے ٹیچر سے جا کے انگلش کا سوال پوچھیں گے تو انگلش کے ٹیچر انگلش کا جواب دیں گے۔ ایسے ہی آپ بھی جو لوگوں کو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، اگر وہ صحیح ہے تو آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے۔ اگر ان کو اردو نہیں آتی یا انگلش نہیں آتی، جیسے آپ سوال انگلش سے ٹیچر سے کریں گے تو جواب دیں گے، ایسے ہی صحیح آدمی سے نہیں ملیں گے تو صحیح جواب بھی نہیں ملے گا، صحیح آنسر بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ان آیتوں میں اللہ نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ دیکھو ہم یہ مبارک مہینے تم کو دیے ہیں، ہم نے یہ مبارک مہینے بنانے کے لیے تم کو کہا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ یاد رکھیے ہم تو دنیا میں آئے ہیں تو ہم کو پیدا کرنے کا ایک مقصد بنا کے اللہ نے پیدا کیا، آپ کو پڑھنے کے لیے پیدا کیا، اور آپ کو یہ بتایا کہ پڑھو، اس لیے پڑھو کہ آپ دوسروں کو بھی پڑھانے کے قابل بنو، دوسروں کو اچھا بنانے کے لیے بنو، دوسروں کو لائق بناؤ، دوسروں کو اچھا ٹیوشن دو، دوسروں کو اچھی طریقے سے ان کو ٹریٹ کرو۔ مگر آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اپنا کام کر لیتے اور اپنے لیے کامیابی ڈھونڈ لیتے۔ آج آپ کے سامنے یہ معراج کے واقعے کو جو زمینی واقعہ ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں میرے چاہنے والے محمد عربی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے کے گیا۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ ہے جدہ میں، اور یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جایا گیا؟ مدینہ، وہاں بیت المقدس کو یعنی فلسطین کو لے جایا گیا۔ تو آپ یہ ڈسٹینس کتنا ہے؟ ڈسٹینس اگر دیکھیں گے تو ڈسٹینس 200-300 کا ڈسٹینس ہے، 2000-3000 کا ڈسٹینس ہے۔
لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں چاہتا ہوں ڈسٹینس کو کم بھی کر دیتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں ڈسٹینس کو بڑھا بھی دیتا ہوں. اس مثال کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کوئی رستے پہ جانا, وہ راستہ آپ کو لمبا معلوم ہوتا ہے, لیکن جو آدمی سفر کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کو وہ لمبائی اتنا احساس نہیں پیدا کرتی جتنا بازو بیٹھنے والے کو محسوس ہوتا ہے. اور وہ بازو بیٹھنے والا یہ سمجھتا ہے بہت لمبا راستہ ہے, لیکن آپ کو معلوم جو روز جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو آسان راستہ ہے. ایسے ہی ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ محمد ہم چاہتے ہیں تو راستے کو بڑا کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں راستے کو چھوٹا کر دیتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں تو دنیا کو رکھتے ہیں, ہم نہیں چاہتے تو دنیا کو مٹا دیتے ہیں. آج معراج میں میرے سرکار کو جو چیزیں اہم نظر آئی وہ باتوں کو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے, پیر کے دن شام میں جامع مسجد چوک میں جلسہ ہوتا ہے, جلسہ معراج النبی ہوتا ہے, وہاں آئیے. انشاءاللہ پوری تفصیل سے بیان کروں گا یہاں, کیونکہ مجھے مختصر سی گفتگو کرنا ہے اور مختصر انداز میں آپ کو بات کرنا ہے. اب مصیبت یہ بھی ہوتی ہے میرے کو آپ وہاں سمجھنا بھی ویسے جملے لا کے بولنا پڑا میرے, اور میری جو رفتار ہے وہ زیادہ ہے, میں بہت رفتار کو کم کر کے آپ کو بول رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو بھی بات سمجھ میں آئی. تو اتوار کے پیر کے دن انشاءاللہ شام میں جامع مسجد چوک میں جلسہ ہوتا. جلسہ معلوم ہے, ہاں, فنکشن. یہ معراج کا بھی سالانہ ایک فنکشن ہوتا ہے, اس میں جامع مسجد چوک میں ہوتا ہے. وہاں اپنے ابا جان کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو سب کو لے کے آئیے. لیڈیز کا بھی انتظام رہتا, جینٹس کا بھی رہتا. وہاں آئے تو انشاءاللہ آپ کو پوری معراج بتاؤں گا. یہ معراج النبی کیا ہے, میری معراج کیا ہے, آپ کی اور میری معراج یہ ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کریں, اور میرے آقا کی معراج یہ ہے کہ وہ عرش بری پر چلے گئے. آپ کی اور میری معراج میں فرق یہ ہے کہ آپ عرش پر گئے, اور ہم لوگوں کو اللہ نے ایسی معراج عطا فرمائی کہ آج ہمارے کو کہا کہ تم زمین پہ سجدہ کرو اور میں آسمان پہ اس کو قبول کروں گا. تم زمین پہ میری عبادت کرو, میں آسمان پہ تمہاری اس عبادت کو قبول کروں گا. تم زمین پہ اچھا کام کرو, میں آسمان پہ اس کا تمہارے کو گفٹ دوں گا, اور جو دنیا میں تم کام کریں گے وہ آخرت میں اس کو تمہارا پھل بھی دوں گا, تم کو اس کا اجر بھی دوں گا. تو میرے عزیز بچوں, آپ کو مجھے یہ بتانا مقصد ہے کہ معراج کی بڑی اہمیت ہے. معراج النبی میں ہم کو نماز کا گفٹ ملا تھا. کتنے ابھی مولانا ہمارے محترم نے فرمایا نا, 50 ٹائمز نماز پڑھنے کا گفٹ تھا. 50 ٹائمز نماز پڑھنے والے کتنے تھے, 5 وقت کتنے پڑھتے, صحیح بولو, اپنا پڑھتے 5 وقت. اگر ٹیوشن زبردستی ملے گا تو زبردستی پڑھ لیتے ہوں گے. آپ دل سے پڑھیے. آپ کو معلوم ایک اسٹوڈنٹ تھے, ایک بڑے اللہ والے بنے بعد میں ہوں, ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ تھے ہوں, اور وہ چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کا طریقہ کار کیا تھا, جب بھی اللہ والے ملتے, اچھی بات کہیں ہوتی, اللہ کے رسول کا کہیں ذکر ہوتا تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے, وہاں بیٹھ کے سنتے تھے, وہ دیکھتے تھے کہ کیا بول رہے ہوں, کیا کہہ رہے ہیں. وہ معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اپنے جنت میں ہم داخل کے, دوزخ بھی ہے, سورگ بھی ہے, نرک بھی ہے, جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے. ہم جنت اس لیے بنائے کہ اچھے کام کرنے والوں کو ڈالیں گے, اور دوزخ کو بھی ہم اس لیے بنائے جو ہماری نافرمانی کرے گا ہم اس کو اس میں ڈالیں گے. یہ وہ چھوٹا سا بچہ سنتا رہا. یہ سنتے سنتے اس کو ایک دن ایک عالم صاحب نے تقریر میں کہہ دیا کہ دیکھو جنت کو سلگانے کے بعد سے اللہ میاں جو ہے بچوں کو بھی ڈالیں گا, بڑوں کو بھی ڈالیں گا. یہ نہیں فرمایا اللہ میاں, مگر وہ اسپیچ میں بولنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو اس میں جہنم میں جانا ہے, چاہے بچہ رہا تو پھر جہنم میں جائے گا, چاہے بوڑھا بھی رہا تو جہنم میں جائے گا. تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو ایک دن امی جان کو دیکھا کہ وہ چولہا سلگا رہے. پہلے لکڑیوں کے چولہے تھے, گیس سلنڈر نہیں تھے پہلے,
मालूम है आप लोग? लकड़ी के चूल्हे, कोयले के चूल्हे चलते थे। जब वो चूल्हा सुलगा रहे थे तो उनकी अम्मी को उन्होंने देखा, लकड़ी बड़ी है, बड़ी लकड़ी को नहीं काट रहे हैं, बल्कि उन्होंने क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े काट के आग में डालते जा रहे हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े जब वो आग में डाल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अम्मी जान, ये आग में आप छोटे छोटे टुकड़े कहीं को डाल रहे हैं? तो बच्चे ने, अम्मा जान ने अपने बेटे को कहा कि बेटे, मैं ये इस वजह से डाल रही हूँ कि आग जल्दी पकड़ती है छोटे चीजों को। इतना बोलना था उनको, रोना शुरू कर दिया। बोले कहीं को बेटे तुम अभी छोटे हैं, तुम रो रहे कहीं को? तो वो कहा कि अम्मी जान, मैं आपकी बात से रो रहा हूँ, क्योंकि आपने जैसा फरमाया कि आग को सुलगाने के वास्ते छोटे छोटे लकड़ियाँ होना, मेरे को भी ये डर हुआ कहीं रोज आखिरत में हम मेरे अल्लाह को जलाने के वास्ते दोज़ख की आग को कहीं बच्चों को डालना ना पड़े। और अम्मी जान, अगर मैं बचपने में मर गया तो मैं बचपने में दुनिया से चले गया तो कि मेरे को आग में ना डाल दे, वो खौफ की वजह से मैं रो रहा हूँ। देखो, डर अल्लाह का रहा, अपन टीचर से डरते नहीं डरते? हाँ या ना बोल, मुझे ना ऐसा दिख रहा कि जबरदस्ती आपको वो कर रहे हैं, आप हंसते बात करो, मैं भी आपसे मजा अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके जहन में आना बात, मैं आपकी बातों को आपके लिहाज से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बड़े वो तकरीर नहीं कर रहा हूँ जैसे लोगों में करता हूँ। मैं छोटे छोटे जुमलों से आपकी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अच्छे करेंगे काम तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आप टीचर से डरेंगे, आप अम्मी जान से डरेंगे, आप अब्बा जान से डरेंगे, अम्मी जैसा बोलेंगे, अब्बा जैसा बोलेंगे, इस टीचर जैसा बोलेंगे, आपके प्रिंसिपल जैसा बोलेंगे। अगर आप वो अमल करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, डिग्री लेंगे, बड़ी लायक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ऐसे ही आप ये सब करते हुए अल्लाह को भी मत भूलिए। अल्लाह हमको हमेशा देख रहा है, हर जगह देख रहा है, हर काम करते हुए देख रहा है। और आपको मालूम, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये सफ़र कराया गया बैतुल मुक़द्दस तक, यानी फ़लस्तीन से मक्के तक, तो रास्ते में अल्लाह मियाँ क्या किए, कुछ निशानियाँ बताई, कुछ अल्लाह तबारक तआला ने। तो आज आपको मैं मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एक मीटिंग में जाना था और मैं आपसे अच्छी गुफ्तगू करता, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इस वजह से मुझे जाना भी ज़रूरी है। बड़ों को तो सज़ा मिलती, झूठ बोलने से सज़ा मिलती, और चीटिंग मारना भी बुरी आदत है। याद रखो, हम ना चीटिंग मारने को लाइट लेते हैं, पर अपना मारते होंगे नहीं कभी कभी, क्या है सब मुस्कुरा दे रही थी माशाअल्लाह, सिर्फ चीटिंग मारने में मार देगा नहीं। और ये चीटिंग चलती दुनिया के मामले में चलती, माँ के मामले में आसमान वाले के पास चीटिंग नहीं चलती। माँ सुख देखते ना, यहाँ टीचर फिर भी लाइट ले लेते स्टूडेंट को अपने देख के, कामयाब हो जान दो मेरे बच्चे को बोल के। आखिरत में स्टूडेंट को भी अल्लाह मियाँ गौर से देखते। तो आप जो भी अमल कर रहे हैं देखो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह आपको देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा बोल के कोई काम करेंगे, अपन बुरा काम करेंगे। अगर टीचर देख रहे हैं बोल के अपने को मालूम है, मैं कैमरा लगा हुआ है क्लास में और मालूम हुआ कि हमारे खलील भाई देख के बैठ के, खलील साहब जो है माशाल्लाह ऑफिस में देख रहे हैं, करते गड़बड़, वहाँ से देख के कैमरे में बुलाया तो फिर तो अपनी हाथों पे बेता पड़ेंगे बोल के, अगर अपन डेंजर है बोल के अपन सीधे हो जाए। ऐसे ही अल्लाह को भी हमारे को देख रहा है, यानी अल्लाह हमारे हर अमल को देख रहा। आप अकेले बैठे तो भी देख रहा, 100 में बैठे तो भी देख रहा, आपके ऊपर जैसा देख रहा, आपके बाजू दोस्त है उसको भी देख रहा हो। आप बोलेंगे मौलाना इतने लोगों को अल्लाह ने देखता, तो वो देखो आप कैमरे की आंख पे पूरे दिखते नहीं दिखते? अच्छा, उसमें हर कोई अलग अलग दिखता नहीं दिखता? दिखता नहीं दिखता? अकबर कौन है, नसीर कौन है, जहीर कौन है, कौन पे क्या है, सब पूरे नाम आप टीवी में देख के बोल सकते हैं। बोलते नहीं बोलते?
تو معلوم ہوا کہ اللہ بھی سب کو دیکھتا ہے اور سب کے ناموں سے بھی واقف ہے، سب کے کاموں سے بھی واقف ہے۔ اور معراج میں یہی ہوا کہ جو دنیا میں کرے گا اچھا عمل، معراج میں سرکار کو بتایا دیکھو میرے محمد، پروفٹ محمد، آپ کی امت کے لیے میں نے یہ جنت بنایا، یہ جہنم بنایا، یہ سورگ بنایا اور یہ نرک بنایا۔ آپ کی امت اچھا کام کر کے آئیں گی تو میں جنت میں ڈالوں گا، آپ کے ماننے والے اگر برا عمل کریں گے تو نرک میں ڈالوں گا۔ اب یہاں یہ بتانے کے لیے اللہ نے جنت پوری بتائی۔ جنت کیسی ہے؟ جنت کیسی ہے معلوم آپ کو؟ جنت میں ایک پھل رہیں گا انار، اور اس کو لا کے دیں گے فرشتے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے، آمین بولو۔ ہاں یہاں اچھی تگڑی آواز نکلی ماشاءاللہ۔ اب ہم سب جنت میں جائیں گے جیسا معلوم ہو رہا تھا، ہاں انشاءاللہ۔ تو یہاں انار لا کے دیں گے، آپ بولیں گے ارے بھائی انار کھایا بھائی، یہ انار نہیں ابھی نہیں ہوگا میرے کو۔ بولیں گے میاں تم ایک انار کھائے، دوسرا انار کھا کے دیکھو۔ دوسرا جب انار دیں گے تو اس میں اس سے بڑا ٹیسٹ رہے گا، پھر تیسرا انار لا کے دیں گے تو وہ ٹیسٹوں میں اضافہ رہے گا۔ آپ بولیں گے میاں انار تو ایک ہی ہے، ٹیسٹ اتنے کیسے؟ اللہ فرمائے گا کہ دیکھو اس میں ٹیسٹ ڈالنے والا بھی میں ہوں، اس کو اچھا بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں یہ میوے دیا ہے، اور جہنم میں کیا ہے؟ بہت سے درجے ہیں، یعنی کلاسز ہیں وہاں بھی، جیسے یہاں کلاسز رہتے وہاں بھی کلاس ہے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، مگر وہ کلاسیں اپنے واسطے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ہاں ہم کو جنت کے عمل کرنا ہے، جہنم کے عمل سے بچنا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ پروردگار جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو اللہ نے لے گیا، کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور میں نے بتایا نشانیاں، یعنی جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا عذاب ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے کیا عذاب ہے، جو اللہ کے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ان کے لیے کیا عذاب ہے، اور جو گناہ کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، موبائل ہمارے جو ہے نا اس میں برے چیزیں بتا رہے، اچھے چیزیں کما رہے، اس لیے موبائلوں سے بچو۔ یہ موبائل کیا ہے معلوم؟ آپ کی ذہنیت کو بھی کمزور کر دیتا، پڑھنے سے دور کر دیتا، اور اللہ سے بھی دور کر دیتا، اور اس لیے موبائل کی چیزوں سے بچو، اور اماں باؤ جہاں اماں کی بات سنو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی بات نہیں سننے کی وجہ سے اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے خفا ہو جاتا ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی زندگی میں اپنے وہ والدہ جو آپ کو پیدا نہیں کی ہے بلکہ آپ کو پالا ہے، جیسے آپ پر ہم بولتے ہیں آج کل دیکھنے والے نگرانی کرنے والی جو عورت ہوتی ہے نا، میڈ بولتے ہیں نا اپن، میڈ جو ہے بی بی دائی حلیمہ تھی۔ آپ کو میڈ جو بول رہے تو میں چھوٹا لفظ دکھ رہا ہوں، وہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، اس وجہ سے میں اس کو دوسرے نام دیتا ہوں کہ امی سیکنڈ والدہ ان کی، یعنی پیدا تو انہوں کیے لیکن ان کی نگرانی میں رہے آپ۔ اس لیے آپ کیا کرتے تھے، وہ امی بھی اگر آپ کو ملنے آ گئی تو آپ کو امی کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، خود نیچے بیٹھ جاتے تھے، زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ کیوں؟ اماں کا ادب ہے، بابا جان کا ادب ہے، اور یاد رکھو بابا جان اور اماں جان کے ساتھ آپ کی ٹیچر جو آپ کے سبق پڑھانے والی ہے، آپ کو جو لائق بنانے والی ہے، اس کا بھی آپ کو احترام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ پوری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو آسمانوں پر بلایا۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں، 7 آسمان پہ بلایا۔ ہر آسمان پہ ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے طور پہ آپ کو بات کہی، نصیحت دیا، اور پھر آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلا کر اپنے حبیب سے اپنی ملاقات فرمائی، ملاقات فرما کر جو آپ کو بھی ہمارے طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے تقریر کیا کہ وہ بی بی صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا،
اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وصال کے بعد اور پھر شیخ ابی طالب کے بعد اور پھر آپ کے چچا کے انتقال کے بعد آپ ذرا بے چین ہو گئے تھے، تو آپ کو اللہ نے اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے آسمان پہ بلایا، اس غم کو دور کرنے کے لیے آسمان پہ بلایا، اور آپ کو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا اس دن، اور گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں میں جو جو عذاب ہے وہ بتایا آپ کو کہ دیکھو میری نافرمانی کرنے والوں کو یہ عذاب ہے، میری نافرمانی کرنے والوں کو یہ عذاب ہے، میری نافرمانی کرنے والوں کو یہ عذاب ہے۔ یہ سب عذاب یعنی نر کے چیزاں بھی بتائے، سورگ کی چیزاں بھی بتائے، اور یہ دونوں چیزاں دیکھ کر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آپ واپس آئے۔ آنے کے بعد بعض لوگ بولے کہ اتنی رات میں تم اتنا لمبا سفر کیسا کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھو لے جانے والا اللہ تھا، جانے والا میں تھا، تو لے جانے والا اچھا رہا تو جانے والا کہیں بھی جا سکتا ہے نہیں۔ تو استاد اگر اچھا رہا، اسکول اچھا رہا، تو آپ کو بڑے سے بڑی ڈگری بھی دلا دیتا۔ تو آج آپ کو ماشاءاللہ 2-2 3-3 اسکولوں کی ذمہ داریاں بیٹھے ہیں، تو میں ان کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ایک مہینے میں ایک مسئلے پوچھنے اپنے ایک پروگرام رکھیے۔ دیکھیے اکثر ہمارے بچوں کو سب سے بڑی بات یہ ابھی بیان ذکر آ گیا تو بول رہا ہوں، آپ کو معلوم اللہ کے پاس پیشاب سے بچنے نہیں بچنے پہ بھی عذاب ہے۔ پیشاب کرنے گئے تو پیشاب کی پاکی اختیار کرنا، اور پاکی کیا ہے؟ اپنے کو پورے طریقے سے گندگی سے بچا کے اٹھنا۔ ہم اگر یہ کریں گے تو اس کا بھی ہم کو ثواب ملتا۔ تو آپ کو اگر یہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے، آپ کے علم میں لانے کے لیے پیریڈ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سے اسکولوں میں رکھتے ہیں، یہاں بھی ہوگا آپ کے پاس، تو ہاں وہ وضو کرنے کا طریقہ آنا۔ یہ تو نماز ایک صاحب آ کے نمازوں پہ نمازیں پڑھے، پوچھے میاں کیا وضو کرے کیا تم؟ بولے اچھا وضو بھی کرنا پڑتا ہے کیا؟ اب اس کو کیا بولیں گے؟ بیوقوف کو وضو کرے تو نماز ہے نہیں۔ اگر وہ نماز پڑھ رہے دھناتن سجدے میں جا رہے ہیں بات وضو نہیں کر رہے، تو بیکار ہے نا ویسا سجدہ۔ ایسے ہی ہمارے کو اللہ کے پاس ان چیزوں کا عذاب ملے گا جو اللہ کی نافرمانی میں عمل کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں جہاں خلیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے صاحبزادوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہی میں ہمارے محترم مقام ہمارے سرپرستوں میں جو تھے جناب اقبال الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے والد تھے، وہ ہمارے بچپنے میں ہماری تربیت میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ہمارے والد ماجد کے بہت قریب تھے، وہ ان کے قریب تھے، اور دونوں بھی حضرت کے ساتھ رہ کر کام کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ آج ہمارے خلیل صاحب بھی ہمارے بہت محبت کرنے والے ہیں، ہمارے کام میں ہر کام میں مددگار بنتے ہیں۔ اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کے اس کام کو قبول فرمائے، اور دین دوگنی رات چوگنی اس مدرسوں میں ترقی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں پھر ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ آج جو بھی باتیں سنے ہیں اس کو پھر پورا سننا ہے تو چوک میں آئیں گے انشاءاللہ۔ بولو سب کو لے کے، اپنے ابا کو لے کے اپن آئیے انشاءاللہ۔ وہاں 10 بجے سے شام میں رات میں جلسہ ہوتا، وہاں آپ کو خطاب کریں گے۔ مجھے کیونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔